इमरान खान साहब के पैमरा के ऊपर पैमरा पे पाबंदी लगी है कि इमरान खान साहब को अब टीवी पे नहीं दिखाया जा सकता। याद रखिए वो पाकिस्तान का सबसे मकबूल लीडर है, सबसे ज़्यादा वोट उनको पड़ते हैं, सबसे ज़्यादा इलेक्शन वो जीतते हैं और इस वक्त उनका पाकिस्तान में डंका बज रहा है। और अल्लाह ताला हम सब पे रहम करे, इस मुल्क को अल्लाह माफ करे, अजाब से अल्लाह बचाए कि हम ये किस तरफ चल पड़े हैं। खान साहब के ऊपर हमला, खान साहब के ऊपर जो हमला था वो एक तरह से पाकिस्तान की सालमियत के ऊपर हमला था। जिस दिन पंजाब की गवर्नमेंट इनसे चलेगी तो जो ये आजकल हालात हैं, जैसे यहाँ से लॉन्ग मार्च निकल के बाकायदा गखड़ मंडी या वहाँ आगे तक वजीराबाद तक चला गया वो नहीं जा सकेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप प्रोग्राम देख रहे हैं बोल्ड टीवी पर। मैं इमरान रियाज खान हूँ। सिचुएशन वर्स होती चली जा रही है। इमरान खान साहब को 4 गोलियाँ उनको लगी हैं। पहले हम ये समझे कि एक ही आदमी ने फायर किया, 13-14 लोगों को तो गोलियाँ लग गई हैं। और इमरान खान साहब को भी जो गोलियाँ लगी हैं, एक गोली दूसरी डायरेक्शन से आकर भी हिट हुई है जो उनकी टांग में लगी है। यानी इस तरफ से भी गोली लगी है और इस तरफ से भी गोली लगी है। तो अब ये बताया जा रहा है कि हमलावरों की तादाद 1 से ज़्यादा थी। वो अकेला जो नीचे उसने 8 गोलियां, वो खुद अपने मुंह से कह रहा है कि 8वीं गोली चलने के बाद 9वीं फंस गई। तो 14 बंदों को गोलियां कैसे लगी? किसी को 4 लगी हैं, किसी को 3 लगी हैं, फिर किसी को 4 लगी हैं। 4 इमरान खान को लगी हैं, 3 उनकी बॉडी में से निकली हैं। इसी तरह जो है वो एक और जो उनका सिक्योरिटी गार्ड है उसकी बॉडी में से 4 निकली हैं। एक शख्स जिसने बताया ही नहीं, वो हॉस्पिटल पहुँच गया, गार्ड उसने जाके बताया मेरी बॉडी में भी गोली है, उसकी भी निकाली वहाँ पर। तो ये जो बंदा है जिसने गोलियाँ चलाई हैं, इसकी गोलियाँ तो इमरान खान के 2 गार्डों और इमरान खान की बॉडी में से निकल आई हैं। तो बाकी गोलियां कौन चलाता रहा है जो इतने सारे लोगों को लगती रही? किसी को 2, किसी को 4, किसी को 1, किसी को 3। ये जितनी गोलियां लोगों को लगी हैं, और क्या सारी गोलियां बंदों को ही लग गई हैं? बेशुमार गोलियां जब आप गोली चलाते हैं, जितना भी आप माहिर शूटर हों, मैं जानता हूं इसको क्योंकि मैं ये शूटिंग कंपटीशन में जाता रहा हूं। मेरा असले के अंदर मुझे उसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट भी है, मैं इन चीज़ों को जानता हूँ। सबको पता है कि मेरे पास असला लाइसेंस भी ज़्यादा है और मैं शूटिंग के कंपटीशन में जाता रहा हूँ, इन सारी चीज़ों को देखता रहा हूँ, मैं इन चीज़ों को समझता भी हूँ और मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, मुझे इसका शौक है। तो कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि एक आदमी ऐसे ब्रस्ट मारे और सारी गोलियां लोगों को लग जाएं जाके, मुमकिन नहीं है। बेशुमार गोलियां हवा में जाती हैं, बेशुमार गोलियां जाती हैं हवा में, और वो गोलियां कहाँ गई? तो इतने सारे लोगों में से इतनी सारी गोलियां निकली हैं और कुछ छूकर गुजरी हैं और बाकी जो हवा में गई हैं, तो ये कोई एक हमलावर हो नहीं सकता। आजम सवाती साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुना है, इंतहाई तकलीफ से है। जिस दिन इमरान खान साहब को गोलियां लगी, मैं उस दिन अस्पताल गया था। वहां मुझे आजम सवाती साहब मिले थे। मैंने उनको मिलकर उनसे माफ़ी मांगी। मैंने उनसे कहा कि जी मैं बतौर पाकिस्तानी आपसे माफ़ी मांगता हूं कि हम आपके लिए वो नहीं कर पाए, हम आपको वो इज्जत नहीं दिला पाए जिसके आप मुस्तहिक थे। एक 75 साल के बुजुर्ग के कपड़े उतारे गए इस मुल्क के अंदर और हम कुछ नहीं कर पा रहे, इसलिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। यानी ये क्या किया जा रहा है पाकिस्तान के साथ? जिसको पकड़ो उसको नंगा करो, उसके कपड़े उतारो, कौम की तजलील करके उसको बेइज्जत करके उसको क्या बताना चाह रहे हैं कि हम किसी के भी कपड़े उतार सकते हैं, किसी के भी कपड़े इस मुल्क में उतारे जा सकते हैं, किसी भी की इज्जत इस मुल्क में महफूज नहीं है। अपर हाउस का आदमी है और सेनेटर है और उसके कपड़े उतार दिए गए, उसको नंगा किया गया, फिर उसकी एक वीडियो लीक की गई जाली बना के। वो कह रहा है जाली वीडियो बना के मेरी लीक की गई है, मेरे कपड़े उतारे गए। एक सच वो ये बोल रहा है, दूसरा बता रहा है कि मेरी बीवी को वीडियो भेजी जा रही है, मेरी बेटी को वीडियो भेजी जा रही है। यानी यहाँ पे पाकिस्तान में फवाद चौधरी साहब ने एक ट्वीट करते हुए बताया कि जजेस महफूज नहीं है, पार्लियामेंटेरियंस महफूज नहीं है। बड़े बड़े होटल्स, बड़े बड़े जो ऐवान हैं, बड़े बड़े जो हाउसेज हैं, चाहे वो मिनिस्टर्स कॉलोनी है, चाहे वो दीगर घर हैं, हर जगह के ऊपर जो है वो कैमरास लगाए गए हैं। लोगों को ब्लैकमेल करने के लिए उनकी वीडियोज और उनकी ऑडियोज को रिकॉर्ड किया जाता है। वजीर आजम हाउस को बक किया जाता है, जो सूबाई हुकूमतों के हाउसेज हैं उनको बक किया जाता है, तमाम दफातर को बक किया जाता है, हर एक चीज़ को रिकॉर्ड किया जाता है ताकि बवक्ते ज़रूरत जो है वो इसको इस्तेमाल किया जा सके। अब इस वक्त आजम सवाती साहब और करब से गुजर रहे हैं, जिस तरह वो 75 साल शख्स रोया कैमरों के सामने बैठ के, उस पर भी उसका मजाक उड़ाने की कोशिश की जा रही है। ये बेहिसी है इस कौम में, लेकिन शाबाश देनी है और शुक्रिया करना है हमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेनेटर का। उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त आवाज़ उठाई। उन्होंने जो मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब हैं, उन्होंने ना सिर्फ ट्वीट किया बल्कि उस दिन जब अरशद शरीफ भाई के
जनाजा निकलने के वक्त उनके घर पे मैं गया तो मुझे वो वहां मिले थे। वहां पे भी उन्होंने बड़े ठीक अल्फाज बोले और उन्होंने पूरी बात सुनी और वो जानना चाहते थे कि ये क्या हुआ था इस सारे के पीछे। जब मैंने उनको हकायक बताए वो काफी रंजीदा थे और बहुत दुख में थे और उसके बाद अब फिर उन्होंने साबित किया कि वो हक के साथ खड़े हैं। इसी तरह इन सब लोगों को हक के साथ खड़े होना चाहिए। कब तक आप लोग डरते रहेंगे वीडियोस से, फाइलों से, चीजों से? कब तक आपको धमकाया जाता रहेगा? क्या आपने कोई कौमी राज चुरा लिए हैं? क्या आपने मुल्क से गद्दारी कर दी है? हर एक की कोई ना कोई चीज, कोई ना कोई कमजोरी पहले बनाकर उसका रिकॉर्ड इकट्ठा किया, अब अपने पास रखा हुआ है कि इसको ब्लैकमेल करेंगे। तो इस तरीके से लोगों को ब्लैकमेल किया जा रहा है। ये है जी पाकिस्तान के अंदर एक बदकिस्मत सूरत हाल जो कंट्रोल नहीं हो पा रही। अब मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं मैं उनका तारुफ आपको करवा दूं, लेकिन इमरान खान साहब के पैमरा के ऊपर पैमरा पे पाबंदी लगी है कि इमरान खान साहब को अब टीवी पे नहीं दिखाया जा सकता। याद रखिए वो पाकिस्तान का सबसे मकबूल लीडर है, सबसे ज्यादा वोट उनको पड़ते हैं, सबसे ज्यादा इलेक्शन वो जीतते हैं और इस वक्त उनका पाकिस्तान में डंका बज रहा है। वो जहां पहुंच जाते हैं वहां से जलसा जुलूस शुरू हो जाता है। तो इमरान खान साहब के ऊपर पैमरा में बैन लग गया, लेकिन अब मेरे ख्याल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करवानी चाहिए और हीरो बनाना चाहिए उस शख्स को जिसने इमरान खान साहब के ऊपर गोली चलाई और उसको बार बार पाकिस्तान के टेलीविजन पे चलाया जाएगा। पाकिस्तान इस वक्त वो दौर देख रहा है जिस दौर में पाकिस्तान के सबसे बड़े और मकबूल लीडर के ऊपर गोलियां चलाने वाले शख्स के इंटरव्यूज सरकारी टेलीविजन पे और प्राइवेट टेलीविजन पे दिखाए जा रहे हैं। एक मखसूस व्हाट्सएप नंबर से, बहुत ताकतवर व्हाट्सएप नंबर है, बहुत अच्छी तरह वो कंट्रोल कर लेता है मीडिया को। उस एक मखसूस व्हाट्सएप नंबर से वो वीडियो बनवाकर उस हमलावर की वो वायरल करवाई गई है जानबूझकर। और ताकतवर इतने हैं कि एक वीडियो वायरल होने पे पूरा थाना मुअत्तल हो गया तो दोबारा वायरल करवा दी, फिर वायरल करवा दी। यानी बार बार वो करते हैं जब तक उनका टारगेट अचीव नहीं होता। तो ये जी पाकिस्तान की सूरत हाल है। मेहमानों का तारुफ कराता हूं। अली मोहम्मद खान साहब पाकिस्तान तहरीक के इंसाफ से, मेरे साथ अतर काज़मी साहब हमारे साथ मौजूद है, किसी तारुफ के मुताज नहीं है, और अजहर सिद्दीक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले अली मोहम्मद खान साहब। अली मोहम्मद खान साहब, आप पाकिस्तानियों को इंसाफ, आज़ादी, ये सारी चीज़ें दिलाने की बात करते हैं, अपने लीडर का आप मुकदमा दर्ज नहीं करवा पा रहे। दूसरा, जो आपका एक सेनेटर है वो कहते जी मेरे कपड़े उतारे, मुझे बेइज्जत किया। मैंने जब माजरत की ना आजम सवाती साहब से, मैंने उन्हें कहा जी बहैसियत कौम हम आपकी इज्जत की रखवाली नहीं कर सके, मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। तो उन्होंने मुझे गले लगाया। वो हड्डियों का ढांचा बन गया है वो शख्स, लगातार उसकी सेहत बिगड़ती चली जा रही है। वो एक बेबसी की तस्वीर है, वाकई जिंदा लाश है। अली मोहम्मद खान साहब, आप उसको अगर इंसाफ नहीं दिला सकते ये पाकिस्तानी या आप लोग, तो फिर आप इस कौम को क्या लेकर देंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम मुबारक अला सय्यिदिना मोहम्मद। बहुत शुक्रिया इमरान भाई। सबसे पहले तो आज एक बहुत अफसोसनाक दिन है। आजम सवाती साहब के साथ बड़ा देरीना ताल्लुक़ है मेरा, और हमारी जमात के सीनियर मेंबर हैं, और मेरे साथ मेरी वजारत में मेरे फेडरल मिनिस्टर रहे, और मैंने उनको करीब से देखा। बड़ा उनको दीनदार शख्स पाया, 5 वक्त के नमाजी, उसूल परस्त, बाज़ चीज़ों में थोड़े सख्त मिजाज, लेकिन बहुत ही प्यारे और बहुत ही प्यार करने वाले और बहुत ही अपने छोटों पे शफकत करने वाले। हाँ, बात पर डट भी जाते हैं। आज जिस तरह रोए हैं, यकीन करें, जो खान साहब का सानिया है वो तो अपनी जगह एक बहुत बड़ा सानिया है, लेकिन ये वाला जो है, इसमें जो इखलाकी गिरावट है, और जिस तरह आज पाकिस्तानियों के दिल हिल गए हैं कि एक शख्स की इस लेवल पे उसकी और उसके घर की इज्जत अगर महफूज नहीं है तो बहुत बड़ा अलमिया है। और जिस तरह उनकी गुफ्तगू से लगा और उन्होंने बताया कि उनके घर वाले मुल्क छोड़ के जा चुके हैं, ये हम सब के लिए लम्हा फिक्रिया है और हम सब की एक मुश्तरका नाकामी है, हमारे मुल्क की भी और हमारे इदारों की भी, हमारे इंसाफ के निज़ाम की भी, हम सब की। लेकिन इससे हमने हौसला नहीं हारना। आजम सवाती साहब खड़े हुए हैं, उन्होंने कुछ डिमांड्स की हैं और सख्त डिमांड्स की हैं, लेकिन उनका हक है कि उनको जो उनके साथ जो तशद्दुद किया गया है, जिन अशखास के उन्होंने नाम लिए हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के लिए इमरान खान साहब ने भी उनको दरख्वास्त की है, उनको रिक्वेस्ट की, अपील की है, मैंने भी और पूरे कौम ने की है कि इस बात पे सू मोटो नोटिस उनका बनता है कि आजम सवाती साहब के इस मामले की, खासकर आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद तो बिल्कुल अगर हम ये ना करें तो फिर पाकिस्तान में इंसाफ तो बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क उस पर लग जाएगा कि एक सिटिंग सेनेटर के उसकी और उसके घर की इज्जत महफूज नहीं है।
ان کی جو خاتون ہیں، ان کی جو وائف ہیں، وہ تو ہماری ہیں، ان سے تو میں معافی مانگتا ہوں کہ ہم بیٹے آپ کی عزت کی رکھوالی اور گھر کی عزت کی رکھوالی نہیں کر سکے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم کرے، اس ملک کو اللہ معاف کرے، عذاب سے اللہ بچائے کہ ہم یہ کس طرف چل پڑے ہیں۔ سیاست بھی ہوتی ہے، مخالفت بھی ہوتی ہے، جیلیں بھی لوگوں نے کاٹی ہیں، لیکن یہ جو ہو رہا ہے یہ بالکل غلط ہے، اور اس پہ انویسٹیگیشن ہونی چاہیے۔ اور میں تو اس پہ ایک سٹیپ آگے جا کے یہ بھی بات کروں گا کہ جو ہمارے سپہ سالار ہیں ان کو بھی اس پہ ایک سٹیپ لینا چاہیے، کیونکہ اگر کوئی ایسی بات ہے تو اس کی بھی وضاحت ہو جائے، اگر نہیں ہے تو اس کی بھی ہو جائے، کیونکہ یہ ہماری فوج ہے، اس سے ہمیں محبت ہے، یہ ہمارے سر کا تاج ہے، پاکستان کو کی حفاظت کی ضمانت ہے، اس پہ اس طرح کے داغ نہیں لگنے چاہیے۔ اگر کوئی سوال ہے اس کا جواب آنا چاہیے، کیونکہ اعظم سواتی صاحب بھی ایک رسپانسبل آدمی ہے، پاکستان کے اپر ہاؤس کے ممبر ہے، سینئر ایڈوکیٹ ہے سپریم کورٹ کے، تو یہ دونوں طرف کا نقصان ہے، اس لیے اس کو بہت ہی زیادہ ذمہ داری سے دیکھنا چاہیے، اس کو برش سائڈ کرنے سے کام نہیں ہوگا۔ اس لیے آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان اور جو سپہ سالار ہیں وہ اس کا نوٹس لیں اور اس چیز کو کلیئر کریں، تاکہ لوگوں میں جو ایک بدگمانی پیدا ہو رہی ہے، لوگوں میں جو ایک افسوس اور ایک بددلی پیدا ہو رہی ہے وہ دور ہو۔ اور یہ تو ہمارا دشمن چاہتا ہے، یہ تو ہمارا دشمن چاہتا ہے کہ ہم اور ہمارے اداروں میں، خاص کر پاکستان اور جو ہمارا دشمن یہ سمجھتا ہے اس بات کو، اور یہ تو ایک بیانیہ ہے ان کا کہ پاکستان کو خراب کرنے کے لیے آپ نے اس کی فوج اور عوام میں فاصلے پیدا کرنے ہیں۔ یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے، اس سے فاصلے پیدا ہوتے ہیں۔ یہ چیزیں جب کلیئر ہوں گی تو پھر وہی بات ہے، پھر وہی چیزیں دیکھیں، آپ اپنے آپ کو دیکھ لیں، آپ نے کس کس جگہ پہ جا کے ہمارے ملک کو، ہمارے ملک کے اداروں کو ڈیفینڈ نہیں کیا، پاک فوج کو نہیں کیا، ارشد شریف شہید جو جن کو میں شہید صحافت کہتا ہوں، ارشد صاحب نے کہاں کہاں ڈیفینڈ نہیں کیا۔ یہ ہم سب کا مشترکہ نقصان ہے، آپ کا بھی ہے، میرا بھی ہے، ہمارے اداروں کا بھی ہے، تو ہمیں سب کو مل کر اس سے جو ہے وہ نکلنا چاہیے، یہ بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ اور جہاں تک چیئرمین عمران خان صاحب کا تعلق ہے تو میں تو افسوس ہی کر سکتا ہوں میاں شہباز شریف صاحب پہ اور آج کی امپورٹڈ حکومت پہ کہ اتنا بڑا سانحہ ہو گیا۔ وہ صرف چیئرمین تحریک انصاف نہیں ہے عمران بھائی، عمران خان صاحب جو ہیں وہ سابق وزیر اعظم ہیں، سابق وزیر اعظم پہ اٹیک ہوا، ان کو اپنی طرف سے وہ مار کے چلے گئے ہیں۔ یہ تو اللہ نے جو ہے ان کو بچایا، وہ کہتے ہیں نا کہ مارنے والے سے بچانے والا زیادہ طاقتور ہے۔ تو بجائے اس کے کہ ساری اسٹیٹ مشینری، مرکزی حکومت، سب ادارے جا کے ان کو ہیلپ کریں اور ان سے پوچھیں کہ بتائیں کہاں کہاں یہ چیز ہو سکتی ہے، ہم کیا آپ کی ہیلپ کریں، کیونکہ یہ آپ صرف چیئرمین عمران خان نہیں، پاکستان کے سابق وزیر اعظم کی سیکیورٹی کی بات ہو رہی ہے، اس کی لائف کی بات ہو رہی ہے، اس کو بین کر رہے ہیں۔ شرم نہیں آتی پیمرا والوں کو؟ آپ ان کو بین کر رہے ہیں، آپ عمران خان صاحب کو بین کریں، اس کا مطلب ہے آپ 22 کروڑ عوام کے منہ پہ تالے لگا رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کو کل صبح کی صبح انشاءاللہ ہماری جماعت لاہور ہائی کورٹ میں یا اسلام آباد ہائی کورٹ میں، لیکن میرے خیال میں چونکہ خان صاحب ادھر ہی ہیں تو موسٹ پرابلی لاہور میں اس کو چیلنج کیا جائے گا انشاءاللہ اور اس بین کو ہٹایا جائے گا۔ لیکن یہ شہباز شریف صاحب جواب دیں کہ آپ پہ ایک الزام لگا ہے، بڑا سیویئر الزام لگا ہے، تو آپ تو اپنے آپ کو کلیئر کریں، آپ اپنے آپ کو آفر کریں۔ آپ بین لگا رہے ہیں اس شخص پہ جس پہ قاتلانہ حملہ ہوا ہے، اس میں ایک شخص کی جان گئی ہے، سینئر لوگوں پہ گولیاں چلی ہیں، وہاں ہماری سینئر لیڈرشپ موجود تھی، ایک بگدڑ مچی ہے، ملک میں ایک خوف اور دہشت گردی کی فضا مچی ہے، پورا ملک روڈوں پہ نکلا ہے، اور آپ جا کے کیا کر رہے ہیں؟ عمران خان صاحب کو بین کر رہے ہیں۔ اگر انہوں نے کوئی سخت بات کر بھی دی ہے تو کون سا آسمان ٹوٹ پڑا ہے؟ وہ ملک کا سابق وزیر اعظم ہے، جب وہ کہہ رہا ہے کہ میرے سے زیادہ میرے ملک کو میری فوج کی ضرورت ہے اور پاکستان کے لیے عمران خان سے زیادہ فوج امپورٹنٹ ہے، تو اس کے بعد تو ان باتوں کی کیا گنجائش ہے؟ آپ نے عمران خان صاحب پہ بین لگا کے آپ کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ آپ 22 کروڑ عوام کو خاموش کر سکتے ہیں؟ تو عمران بھائی یہ چیزیں بڑی اہم ہیں، ہمارے ملک کو اس سے نقصان پہنچتا ہے، ہمارے اداروں کو اس سے نقصان پہنچتا ہے، اس لیے سب کو بڑے احتیاط سے اس کو آگے لے کے جانا چاہیے اور اس چیز کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے۔ چیئرمین عمران خان صاحب پہ قاتلانہ حملے کی بھی ٹاپ آف دا ٹاپ جگہ سے سپریم کورٹ کی نگرانی میں، اور یہ اعظم سواتی صاحب سینئر سٹیزن ہمارے بزرگ ہیں، ہمارے چچا کی طرح ہیں، وہ روئے ہیں آج پورے ملک کے سامنے، سب کا دل رویا ہے آج، تو اس پہ سب کو نوٹس لینا چاہیے۔ اور جن لوگوں نے ان کی سپورٹ کی ہے، خاص کر مصطفیٰ نواز کھوگر صاحب، میرے تو دوست بھی ہیں، پروگرام ہم نے اکٹھے کیے ہیں، وہ نڈر آدمی ہیں، ساتھ میں مفتیٰ اسماعیل صاحب نے مصطفیٰ نواز کھوگر صاحب کو تو جو ہے وہ ان کو سیلوٹ ہے کہ انہوں نے پی ڈی ایم کے اندر ہونے کے زوردار طریقے سے اس پہ بھی آواز اٹھائی۔ ارشد شریف صاحب کے گھر پہ میری ان سے ملاقات ہوئی، وہاں پہ بھی وہ ساری چیزیں جاننا چاہتے تھے اور انہوں نے بڑی تکلیف کا اظہار کیا تھا۔ تو لوگ ہیں جو حق کی آواز اٹھاتے ہیں لیکن بہت تھوڑے۔ تو کیسے، یعنی آپ پرچہ تک تو آپ کروا نہیں پا رہے پنجاب میں عمران خان صاحب کا، وہ تھانے کی لائٹ بند کر دیتے ہیں۔ وہ زبیر نیازی سے پوچھا، اس نے بتایا جی کہ پلاس وہاں پڑا ہوا تھا، تھانے کی ایک تار انہوں نے نکال دی اور بجلی بند کر دی۔
کہ جی یہاں بجلی نہیں, جب بجلی آئے گی تو ہم پرچہ دے دیں گے. یہ تو چل رہا ہے علی محمد خان صاحب. بہت قابل افسوس ہے, بچوں والے کام ہو رہے ہیں کہ آپ کے دیکھیں عمران بھائی, یہ بہت سنجیدہ معاملہ ہے جس طرح سے یہ ٹریٹ کیا جا رہا ہے. پنجاب حکومت کو بھی اس کا کرنا چاہیے, پرویز الہی صاحب کو بھی. اور دیکھیں یہ ملک اور نقصان کا کیا متحمل ہے. جو محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کی شہادت ہے, کیا وہ خلا آج تک پورا ہوا؟ اور اس سے پہلے بھٹو صاحب کا واقعہ ہوا, اس کے بیچ میں جو فضائی حادثہ ہوا جس میں ٹاپ براس لیڈرشپ چلی گئی ہماری پاک فوج کی, ضیاء صاحب اس میں تھے, باقی نقصان ہوا قوم کا. اس سے پہلے لیاقت علی خان صاحب جب شہید ہوئے, یہ بڑے بڑے سانحے ہوئے ہیں. یہ تو اللہ کا کرم ہوا ہے کہ اللہ نے خان صاحب کی زندگی بچائی ہے. یہ تو ریاستی مشینری کو یعنی کہ ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم کہیں کہ کل کریں گے, وہ کہیں نہیں. آج ہم نے کری انویسٹیگیشن. ہمارے ملک کے سابق وزیر اعظم پہ حملہ ہوا ہے, اور جس طرح سے آپ نے بھی بات کی, آپ بھی کل ادھر تھے, میں بھی, خان صاحب نے میٹنگ بلائی تھی تو زیادہ پڑا, ہم بھی ادھر ہی تھے, خان صاحب کے پاس ہی تھے. اور خان صاحب نے میرے سامنے یہ بات کی کہ جب فائرنگ ہوئی ہے, خان صاحب کے پیروں پہ گولی لگی ہے, وہ جب گرے ہیں تو انہوں نے کہا کہ میں نے دوسرا برس سنا, کہتے ہیں جو میرے سر کے اوپر سے جو ہے وہ گزرا ہے, تو اگر وہ 1 سیکنڈ اور کھڑے رہ جاتے تو یہ گولیاں جو پیروں پہ تھیں, اس اگلا برس خدا نہ کرے, خدا نہ خواستہ, وہ اوپر لگ جانا تھا. یہ تو کام کر گئے تھے پورا. تو یہ دوسرا برسٹ کدھر سے آیا؟ اور یہ اتنی ساری گولیاں جو چلی ہیں, بہت سے ہمارے موقع کے جو وہاں لوگ ہیں جو کنٹینر پہ تھے, سینئر لیڈرشپ تھی, سٹاف تھا امیڈیٹ خان صاحب کا, سیکورٹی کا, تو وہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ جگہوں اور سے بھی انہوں نے کم از کم ایک جگہ اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں نے فیل کیا ہے کہ وہاں سے ہوئی ہے. تو اس کو ایزی نہیں لینا چاہیے, اس طرح کی یہ چیزیں کرنا کہ مجھے ذرا ادر قادری صاحب کے پاس, علی محمد خان صاحب, ادر قادری صاحب مجھے یہ بتائیں کہ انصاف, پاکستان تحریک انصاف اپنے لوگوں کے لیے, اپنے لیڈر کے لیے نہیں لے پا رہی, اپنے سینیٹر کے لیے نہیں لے پا رہی, جو شہباز گل کے ساتھ ہوا اس کے لیے نہیں لے پا رہی. جب وہ اپنے لوگوں کے لیے انصاف نہیں لے پا رہے تو کدھر کھڑا ہے ملک؟ یعنی اسٹیبلشمنٹ سے میں نے ایک چیز نوٹ کی ہے پاکستان میں, جس کی بھی اسٹیبلشمنٹ سے لڑائی ہونا, وہ یا تو غدار ہو جاتا ہے, یا اگر غدار اس کو ثابت نہ کیا جا سکے تو کچھ عرصے کے بعد وہ مذہبی کارڈ اس کے خلاف آ جاتا ہے. تو وہ ساری چیزیں تو ہو رہی ہیں, لیکن آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کہاں کھڑی ہے, اور عمران خان صاحب پہ پیمرا کے ذریعے بین لگوا کر اور ان کی آواز بند کر کے اب کیا اچیو کیا جا سکتا ہے حکومت کی طرف سے؟ اچھا, پہلے عمران صاحب میں تھوڑا سا کامنٹ کرنا چاہوں گا اعظم سواتی صاحب کے حوالے سے. ان کی پریس کانفرنس دیکھی, میرے لیے بھی بڑی تکلیف دہ تھی ٹو بی آنےسٹ. ریاست میں ایک ایسا شخص جو ہمارے باپ کی عمر کا ہے, ریاستیں اس طرح اپنے ماں باپ کو بے آبرو نہیں کرتی جس طرح ہم نے یہاں پہ دیکھا. جس طرح جس نے بھی کیا, جو بھی اس میں ملوث ہیں, تحقیقات ہونی چاہیے. لیکن سمجھنا پڑے گا کہ اس وقت ہم رہ رہے کس ماحول میں. یہاں پہ کچھ لوگوں کی سیاست کھڑی ہی آڈیو اور ویڈیوز کے اوپر ہے. جب آپ کی سیاست گندی آڈیوز اور ویڈیوز کے اوپر قائم ہو تو پھر اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. اور یہاں پہ فخریہ ایک جماعت کی سینئر لیڈر کہتی ہیں کہ میرے پاس تو بہت سارے لوگوں کی ویڈیوز ہیں. تو ایسی جماعت کی جب حکومت ہوگی تو پھر بہت ساری اس طرح کی چیزیں ہوں گی. افسوسناک ہے, اس کی تحقیقات ہونی چاہیے, سچ سامنے آنا چاہیے. اب آ جائیں خان صاحب کے اوپر حملہ. خان صاحب کے اوپر جو حملہ تھا وہ ایک طرح سے پاکستان کی سالمیت کے اوپر حملہ تھا. خدا نہ خواستہ خان صاحب کو کل وہاں پہ اس دن کچھ ہو جاتا تو آپ پاکستان کے اندر کیا حالات پیدا ہوتے کوئی بھی پریڈکٹ نہیں کر سکتا. لیکن اس کے بعد اور اس سے پہلے اور اس کے دوران جو پاکستان تحریک انصاف کی, چودھری پرویز الہی کی, پنجاب کی حکومت کا کردار ہے, اس کے اوپر بہت زیادہ سوالیہ نشان ہے. یہ پورے ملک کو حقیقی آزادی دلوانا چاہتے ہیں, لیکن پنجاب کی حکومت, تمام پولیس, ایلیٹ فورس, سی ٹی ڈی, وہ خان صاحب کو وہاں پہ سیکیورٹی نہ دے سکے. جب عوام نے اپنی جان پہ کھیل کے عمران صاحب اس مبینہ ملزم کو پکڑ کے پولیس کے حوالے کیا, گجرات کی پولیس 24 گھنٹے اس کا پہرا نہیں دے سکی. چند ہی منٹ کے بعد پولیس والے اس کو کلیئر کرنے کے لیے, اس بندے کو کلیئر کرنے کے لیے پولیس والے اور ثابت کرنے کے لیے پولیس والے لگاتار اپنے مالکوں سے آرڈر لے لے کر ویڈیو ریلیز کر رہے ہیں. ہم نے دیکھا ہے, اور میں نے آئی جی سے خود جب کہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے تو آئی جی نے اس کو فور گرانٹڈ لیا, اور سی ایم پنجاب وہاں پہ تھے, ان کو کہا, انہوں نے بھی فور گرانٹڈ لیا. اور کافی پروٹیسٹ کرنے کے بعد جب ان کو سمجھایا کہ یہ کیا کر رہے ہیں آپ لوگ, تو تب ان کو ہوش آئی اور انہوں نے کہا یہ معطل کرتے ہیں. بعد دوسری ویڈیو آ گئی. ایگزیکٹلی اس کے بعد دوسری ویڈیو آ گئی. اور اس وقت جو وفاقی حکومت کا بیانیہ ہے وہ تو بیانیہ بنا ہی ان ویڈیوز کی وجہ سے. وہ کہتے دیکھیں جناب, ویڈیو میں اس شخص نے اعتراف کر لیا کہ مذہبی جذبات کو ٹھیس پہنچی تھی لہٰذا میں نے یہ کام کیا.
تو وفاق اور پنجاب تو اس وقت بالکل ایک پیج پہ. اور دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح خان صاحب کہتے ہیں کہ ہم کوئی بھیڑ بکریاں ہیں، تو پاکستان بھیڑ بکریاں ہیں. علی صاحب جو ہیں میرے بڑے قابل احترام ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف میں ان لیڈران میں ان کا شمار ہوتا ہے کہ پاکستان بھر میں لوگ ان کو پسند کرتے ہیں، لیکن ان سے سوال نہیں بنتا، ان کی جماعت سے سوال نہیں بنتا کہ ہم بھیڑ بکریاں ہیں. بکریاں ہیں جناب، کہ آپ کی حکومت ہے، آپ ایک تھانے کو کنٹرول نہیں کر سکتے، آپ اپنی لیڈر کی حفاظت نہیں کر سکتے، اور آپ میرے حقوق کا کیا تحفظ کریں گے؟ اعظم سواتی کو جس دن رات کو اٹھا کے لے کے گئے تھے، انہوں نے اگلے دن کتنا احتجاج کیا تھا، کتنا احتجاج ہوا. ان کے دو سینئر لیڈران کے درمیان کور کمیٹی کے اجلاس کے بعد اس کے اوپر گرمی سردی بھی ہوئی کہ بھائی اعظم سواتی کے لیے ہم نے کتنا احتجاج کیا. اور جب سے خان صاحب کو گولیاں لگی ہیں، حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگوں کو باہر نکالنے میں ناکام ہوئے ہیں. عمران صاحب کہیں پہ بھی میں نے 200-400 سے زیادہ لوگ نہیں دیکھے. میں شوکت خانم بھی اس رات کو پہنچا جہاں پہ خان صاحب تھے، وہاں پہ بھی باہر 300-400 لوگ تھے جو خود ہی آئے. کہیں پہ بھی ہمیں ان کی لیڈرشپ اپنے علاقوں میں اس طرح منظم پرامن احتجاج کرتی ہوئی نظر نہیں آئی. آپ گورنر ہاؤس کے باہر نہیں، وزیر اعلیٰ ہاؤس کے باہر احتجاج کریں، اس لیے کہ حکومت آپ کے پاس ہے. جب تک ہے، جب چھین لیں گے وہ گورنر راج لگا دیں گے، پھر ٹھیک ہے قوم بھی مان لے گی. جب تک کرنی ہے حکومت ٹھیک طریقے سے کرے نا. ابھی یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت بھی ہماری ہے، نہ پرچہ ہم کروا سکتے ہیں، نہ ہم ویڈیو روک سکتے ہیں، تو بھائی پھر ایسی حکومت کا کیا فائدہ؟ صرف لینڈ کروزرز اور پراڈوز کے لیے حکومت رکھی ہوئی ہے کہ آپ مزے بھی لیتے رہیں منسٹریوں کے اور اپنے ہاں جی لیڈر کا بالکل اسی لیے رکھی ہوئی ہے. وہی نا، اپنے لیڈر کا آپ دفاع بھی نہیں. دیکھیں یہ اسمبلیاں تحلیل کر سکتے ہیں دو صوبوں کی، اگر ان کی وہاں حکومت نہیں چل رہی اور وہ صاف کہیں جی کہ ہماری پوری سنتی ادارے بھی ہماری بات نہیں سنتے، ہم یہ دونوں اسمبلیاں تحلیل کر رہے ہیں جب بات ہی کوئی نہیں سن رہا. اور میں یہ جانتا ہوں کہ پرویز الہی کو اگر عمران خان نے کہا تو وہ حکومت بھی تحلیل نہیں کرے گا. پرویز الہی وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہے ہیں، اور پرویز الہی صاحب وغیرہ کا جو یہ دعویٰ ہے مونس الہی کا اور پرویز الہی کا کہ ہم تو عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں، تو وزارت اعلیٰ جب تک نہیں مل رہی تھی تب تک یہ لڑک رہے تھے، کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر. تو وزارت اعلیٰ ملنے پر انہوں نے عمران خان کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا. ادروائز یہ کبھی بھی عمران خان کے ساتھ نہیں کھڑے ہیں، یہ جھوٹ بولتے ہیں، صرف وزارت اعلیٰ کے لیے آئے ہوئے ہیں اور وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہے ہیں. عمران خان صاحب پہ جو وہ مقدمہ کروانا چاہ رہے ہیں عمران خان صاحب، اس میں سے ایک نام کو پرویز الہی نکلوانا چاہتے ہیں اور ایک نام کو نکلوانا چاہتے ہیں آئی جی پنجاب. اب آئی جی پنجاب کو تو سنا فارغ کر دیا پنجاب حکومت نے، انہوں نے کہا جی نہیں یہ آئی جی سیکیورٹی دینے میں بھی ناکام رہا ہے اور ایف آئی آر بھی درج نہیں ہونے دے رہا، تو پھر کس طرح اس آئی جی کے ساتھ گزارا ہو سکتا ہے. بہرحال میں بات کرتا ہوں اظہر صدیق صاحب سے، لیکن ایک بریک کا مجھے کہا جا رہا ہے، جلدی سے ایک بریک لیتے ہیں، واپس آ کے اظہر بھائی سے بات آغاز کرتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین، ہم بات چیت کر رہے ہیں. اظہر صدیق صاحب پہلے آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایف آئی آر ہی درج نہیں ہو رہی، یہ کون کنٹرول کر رہا ہے؟ یعنی اسلام آباد پولیس کی حرکتیں دیکھ کر ہم حیران ہوتے تھے، تو اب ہمیں سمجھ آ جانی چاہیے کہ پنجاب پولیس کی حرکتیں دیکھنے کے بعد کہ ان سب کے پیچھے چل کیا رہا ہے. یعنی اب تو بڑے آرام سے آئیڈیا ہو جانا چاہیے. اس میں کوئی شک نہیں ہے، بنیادی طور پر لگ یہی رہا ہے کہ پنجاب کے اندر پی ٹی آئی یا پاکستان مسلم لیگ کاف کی حکومت نہیں ہے، یہاں بھی وفاقی حکومت بیٹھی ہے. اور جو ہم بڑے عرصے سے باتیں کر رہے تھے کہ آئی جی پنجاب جو ہے وہ تبدیل ہونا چاہیے، پنجاب حکومت نے اس کو سیریس نہیں لیا، اور اس کا رزلٹ آپ تاریخ میں دیکھ چکے ہیں کہ سی سی پی او لاہور کو کس طرح تبدیل کرنے کی کوشش کی. اور اس وقت بھی ایک ایف آئی آر کا معاملہ آیا تھا جو باقاعدہ رانا ثناءاللہ اور مریم اورنگزیب کی. اچھا اس کو اب چھوڑیں، آپ اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ لیں. رانا ثناءاللہ کے بارے میں باقاعدہ ایک وارنٹ جاری کیا گیا، وہ وارنٹ باقاعدہ ایگزیکیوٹ کرنے میں جو کچھ کیا وہ ڈرامہ ہم سب لوگوں نے دیکھ لیا. پھر اس کے بعد وہ پنڈی بینچ میں چیلنج ہوتا ہے اور وہاں اینٹی کرپشن جا کے کہتی ہے ہم نے گرفتاری نہیں کرنی ہے. تو یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس حد تک ان کے پنجے گاڑے ہوئے ہیں، اور یہ بے بس ہیں، بے بسی کی علامت ہے. اور یہ میں یہ نہیں کہتا اور حکومت نہیں چھوڑنی، یہ حالات ایسے بنائے جا رہے ہیں کہ پنجاب ان سے لے لیا جائے، اور اس کے لیے سازشیں چل رہی ہیں. جس دن پنجاب کی گورنمنٹ ان سے چلے گی تو جو یہ آج کل حالات ہیں، جیسے یہاں سے لانگ مارچ نکل کے باقاعدہ گکھڑ منڈی یا وہاں آگے تک وزیر آباد تک چلا گیا، تو وہ نہیں جا سکے گا. لیکن جو تکلیف دہ بات ہے عمران، وہ تین چیزیں بڑی سمجھ نہیں ہے. سیکشن 154 ہے ضابطہ فوجداری، ایک معمولی سی ایک انفارمیشن جائے، اس انفارمیشن پہ پرچہ درج ہوتا ہے. میں تاریخی طور پر لے جاؤں کہ
کہ اس دور میں اور نواز اور شہباز شریف کے دور میں کوئی فرق نہیں تھا. مال ٹاؤن کا سانحہ ہوا, درخواست دی, پرچہ درج نہ ہوا. سیشن عدالت نے آرڈر دیے, پرچہ درج نہ ہوا. ہائی کورٹ میں گیا, پرچہ درج نہ ہوا. تو اس وقت کے چیف آف دی آرمی سٹاف کی انٹروینشن کی وجہ سے پرچہ درج ہوا, اور اس میں جو کچھ نام جو ڈالے تھے وہ ناموں میں سے کوئی نام نکال دیے گئے, پھر استغاثہ دائر کرنا پڑا. بتانے کا مقصد یہ ہے, صرف اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے, یہ آئینی اور قانونی حق ہے کہ پرچہ دیا ہوا ہے, جو بھی درخواست دی ہوئی ہے بھئی آپ انویسٹیگیشن میں جا کے جو مرضی کر دیجئے گا, انویسٹیگیشن تو آپ نے کرنی ہے. لیکن یہ جو طریقہ کار ہے کہ ہم نے ایف آئی آر اپنی مرضی کی کٹوانی ہے, اپنی مرضی کے نام ڈالنے ہیں, میں نہ تو قانون سپورٹ کرتا ہے, نہ میں اس بات کو سپورٹ کرتا ہوں. اور اس بات کو بڑا سیریسلی لینا چاہیے. یہ کام کس کا ہے؟ یہ عدالتوں کا کام ہے یہاں پر, کہ لاہور ہائی کورٹ انتظامی طور پر یہ معاملہ دیکھ رہی ہے. آپ کو پتہ ہے جو وہاں کا سیشن جج ہے وہ جسٹس آف پیس ہے, بھئی اس کے ذمہ ڈیوٹی ہے, بھئی اس نے بیٹھ کر یہ دیکھ رہے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے. یعنی یہ کتنے بڑے سیاسی لیڈر اور اتنا بڑا سانحہ ہو جائے اور پرچہ درج نہ ہو سکے, تکلیف دہ یہ بات ہے. لیکن ساتھ ساتھ یہ بات بھی تو ہے نا کہ ملزم کہاں سے پکڑا جائے, کہاں جائے. ایک ویڈیو نہیں, 2 ویڈیو لیک ہو جائیں. اور ویڈیو آپ کو پتہ ہے پاکستان کے اندر ایک خطوں والی سرکار ہوتی تھی, آج کل یہ بڑے عرصے سے ویڈیو والی سرکار بھی موجود ہے وہاں پر, اور وہ دھمکیاں جس طرح کی دے چکی ہیں اور ثابت کر دی. اور اس کی دھمکیوں کا اثر یہ ہوا ہے کہ جو ان کے اگینسٹ بھی اگر کوئی ویڈیو تھی وہ تو ویڈیو نکلی نہیں ہے, ہم لوگوں نے دیکھ لیا. ہم نے وہ بھی دیکھا کہ وہ باقاعدہ وزیر اعظم کے ہاؤس سے آڈیو نکلی, اور وہ آڈیو میں سے بھی سلیکٹیو آڈیو نکالی گئی, یعنی ان کے اگینسٹ نہیں ہے. وہیں سے سمجھ آ جانا چاہیے پاکستان تحریک انصاف کو کہ یہ معاملات کس ڈگر پہ چل رہے ہیں. اب آتے ہیں اسی کے ساتھ دوسری جڑی ہوئی چیز, جو اعظم سواتی صاحب والا معاملہ ہے. آپ کو پتہ ہے ہمارے ہاں آئین پاکستان 1973 ہے, مقدس کتاب ہے, اور اس میں بنیادی حق ہے 8 سے لے کر 28 تک. 8 کہتا ہے کہ بنیادی حق کے خلاف کوئی بھی کام ہوگا تو وہ وائڈ ہوگا. آرٹیکل 9 زندگی کی ضمانت دیتا ہے, زندگی اور لبرٹی کی ضمانت دیتا ہے. لیکن آرٹیکل 14 بڑا امپورٹنٹ ہے, وہ کہتا ہے the dignity of man and subject to law, the privacy of home shall be inviolable. لفظ استعمال ہوا ہے, اور no person shall be subjected to torture for the purpose of extracting evidence. بھئی یہ بنیادی ہے. ہم آرٹیکل 6 توڑنے کی تو بڑی باتیں کرتے ہیں کہ جناب آرٹیکل 6 توڑ دیا, پتہ نہیں کیا کیا کہا, یعنی سزائے موت. نہیں سر بھائی, ہم میں کوئی اگر ٹریول کرنے جا رہا ہے, فرض کریں ہم میں اگر کوئی جا رہا ہے, ایف آئی اے والا ہمارا وہ ریکارڈ نکالتے ہیں, جیسے ارشد بھائی کی تصویر نکالی ایئرپورٹ سے, جو تصویر ایف آئی اے والے کیمرے کے اندر آتی ہے, پھر وہیں سے پاسپورٹ نکالتے ہیں. پھر یہ پرائیویٹ ڈاکومنٹ ہے, کسی کا پاسپورٹ, کسی کا آئی ڈی کارڈ, کسی کی تصویر, یہ وہاں سے اس کو ایف آئی اے والے دیتے ہیں کسی اور کو. وہ جو کسی اور ہے وہ اس کو اپنا ایک میڈیا گروپ بنا ہوا ہے 7-8 لوگوں کا, وہاں پہ وائرل کرتا ہے. اس کے بعد یہ ساری چیزیں پھیلتی ہیں. یہ کیا کوئی قانون ان لوگوں پہ نہیں لگتا؟ اصولی طور پر اگر آپ دیکھیں تو یہ جرم ہے, یہ جرم ہے. پیکا لا کے تحت دیکھ لیں, یعنی وہ ایک علیحدہ بات ہے کہ ایف آئی اے ہے, ایف آئی اے کے پاس جورسڈکشن ہے, اور وہ ہم نے دیکھ لیا کہ ایف آئی اے بھی بے بس ادارہ ہے. عمران خان صاحب کے دور میں علی خان صاحب بیٹھے ہوئے ہیں یہاں, بتا دیں کہ ایف آئی اے نے اس طرح کا کوئی کام ان کے دور میں کیا؟ ایسے واقعات اور اور عمران خان کی گورنمنٹ کو ایک کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے سیکشن 20 کے اندر باقاعدہ ترمیم کر کے نیچرل پرسن کے حوالے سے نکالا, اور وہ باقاعدہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے نالیفائی کر دیا, الٹرا وائری ڈکلیئر کر. ایف آئی اے نے اس کی اپیل دائر کی, اور وہ باقاعدہ جو یعنی وہ سیکشن ایسا تھا کہ جس کے بعد مجھے آپ ایک بات بتائیں کہ دیکھیں میری بات سنیں سر, دیکھیں میری بات. ایک سینیٹر چلا رہا ہے, روز بتا رہا ہے کہ میرے کپڑے اتارے گئے ہیں, پاکستان کی ایک ادارے نے مجھے اٹھایا, دوسرے لوگوں کے حوالے کیا, میرے کپڑے اتارے, میرے پہ ہنستے رہے, میرے ٹھٹھے اڑاتے رہے. پھر میری ایک ویڈیو بنا کر وہ میری بیٹی کو بھیجی گئی, ایک میری بیوی کو بھیجی گئی. پھر اب کہہ رہے ہیں پتہ نہیں فورینسک بھی ہو گیا. لیکن وہ ساری چیزیں چھوڑیں, پاکستان میں کوئی عدالت بھی ہے جو انسانوں کا خیال رکھے سر؟ پورے پاکستان کا دل رو رہا ہے. اچھا عمران, حادثے سے بڑا حادثہ یہ ہوا, لوگ ٹھہرے نہیں حادثہ دیکھ کر. یعنی یہ وہ یعنی میں تو حیران تھا کہ یہ اس واقعے کے بعد تمام سینیٹرز, تمام ایم این ایز, تمام ایم پی ایز سڑکوں پہ نکل آئیں گے اور آگے کہیں گے یہ ہیں ہمارے بنیادی حق. میں تو حیران اس بات پہ ہوں کہ ان میں صرف ایک کھوکھر اٹھا,
وہ باقی کہاں گئے ہیں؟ وہ باقیوں کو احساس نہیں ہے، باقیوں کو خیال نہیں ہے کہ اس ملک میں کیا کچھ ہو رہا ہے؟ بھئی کریں آپ، لیکن جب قانون اجازت نہیں دیتا تو دیکھیں یہ بالکل طریقہ ہے کا بھئی شوق ہے نا، مثال کے طور پر وہ بھئی جائیں قانون بنائیں، قانون بنا لیں، آپ کو اجازت ہے، سخت سے سخت قانون بنا دیں، الٹا لٹکا دیں، یہاں پر کوڑے ماریں، آپ کو اجازت ہے اس بات کی، قانون بناؤ پہلے۔ جب قانون نہیں بناؤ گے تو فنڈامنٹل رائٹس آڑے آئیں گے، اور جب فنڈامنٹل رائٹس آڑے آئیں گے تو پھاڑ پھینکو آرٹیکل 6 کو، کتابوں میں سے نکال دو ایسے آرٹیکل 6 کی، نہیں ضرورت ہے اس آرٹیکل 6 کی جس میں اوپر چھلانگے مارتے پھر رہے ہیں، جہاں ہے ضرورت ان فنڈامنٹل رائٹس کو انفورس کرنے کی، یعنی باتیں بڑی علی محمد خان صاحب آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ یہ کس طرح کا احتجاج آپ لوگ کر رہے ہیں؟ ابھی آپ کو بتا رہے تھے اطہر کاظمی صاحب بھی کہ سکیٹرڈ ہیں، پھیلے ہوئے، کہیں 200 کہیں 400 کہیں 1000 بندہ، کئی جگہوں پہ ذرا اس سے زیادہ بھی نکل آئے ہیں، باجوڑ میں یا کہیں سوات میں یا مردان میں یا کچھ اور ایریاز کے اندر، جہاں پہ کراچی میں کچھ ایریاز میں یا راول پنڈی میں، چلے یہاں بڑے جلوس ہو گئے، باقی سب جگہ کے اوپر 200 400 500 200 400 500۔ یہ کیا آپ کی پارٹی کو کوئی حکمت عملی بنانی آتی ہے احتجاج کی؟ پوری پارٹی کے لیڈرشپ شکل دکھانے کے لیے اپنی اسپتال میں موجود ہے، یعنی یہ کیا کر رہے ہیں آپ لوگ؟ آپ کے لیڈر کو بھائی گولیاں پڑی ہے، اس پہ پرامن احتجاج آپ کر سکتے تھے، لیکن یہ چیزیں آپ کے سامنے۔ جی دیکھیں، آپ کے کچھ نکات میں بڑا وزن بھی ہے۔ ایک تو میٹنگ خان صاحب نے خود بلائی تھی شوکت خانم میں سینئر لیڈرشپ کی، لیکن اس کے علاوہ کچھ لوگ ان کی صحت پوچھنے بھی گئے، ظاہر لیڈر ہیں، ان کی صحت پوچھنے گئے، لیکن اگر اس کے بعد کوئی زیادہ وہاں بیٹھتا ہے اور اپنا ڈیوٹی وہ نہیں کرتا، وہ غلط ہے۔ کہ اگر کوئی وہاں فل ٹائم ہے، ہاں اگر کسی کی ضرورت ہے خان صاحب کو، وہ ایک علیحدہ بات ہے، ظاہر سیکورٹی سٹاف نے ادھر ہونا ہے، لیکن پارلیمنٹیرینز نے اور جو سیاستدان ہیں وہ اگر انہوں نے ایک دفعہ جا کے پوچھنا بھی ہے تو ملاقات تو ادھر مشکل ہے، ملاقات تو ہو بھی نہیں سکتی، ہماری تو اس لیے ادھر ہوئی کیونکہ میٹنگ خان صاحب کے ساتھ تھی۔ تو یہ آپ کی اس بات میں وزن ہے کہ اگر کسی کی ملاقات بھی نہیں ہو سکتی تو وہاں پھر وقت ضائع کرنے کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہے، آپ پھر اپنے مختلف ریجنز میں جہاں آپ ہیں۔ دوسرا، احتجاج کا جہاں تک تعلق ہے تو احتجاج تو مختلف جگہوں پہ ہوا ہے، لیکن اس کو زیادہ پاورفل ہونا چاہیے، یہ آپ کی بات درست ہے، کچھ جگہوں پہ مضبوط ہوا، پشاور ویلی میں، میرے اپنے مردان کے علاقے میں، پشاور میں، لاہور میں کل احتجاج ہوا ہے، پنڈی میں ہوا ہے، سوات ایریا میں ہوا ہے، لیکن اور بہت سی جگہوں پہ زیادہ مضبوط ہونا چاہیے۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ عوام کا نکلنا، تو اس بار تو آپ نے دیکھا جتنی بڑی تعداد میں جو ہے جو عوام نکلی ہے عمران خان صاحب کے ساتھ، خاص کر گجرانوالہ بیلٹ میں، لاہور میں تو ایکسپیکٹڈ تھا، لیکن گجرانوالہ بیلٹ میں، گکھڑ میں اور ان ایریاز میں جو دنیا نکلی ہے ہماری ایکسپیکٹیشن سے زیادہ تھی، اور اسی وجہ سے اسی حرکت پہ جو ہے پاکستان کے دشمن اترے کہ پاکستان کے سب سے بڑے، دنیا کے ایک عالم اسلام کے سب سے بڑے لیڈر کے خلاف جو حرکت کی گئی۔ جہاں تک یہ FIR کا تعلق ہے، یہی تو عمران خان صاحب کی جنگ ہے، یہی تو ان کی لڑائی ہے، یہی تو طریق ہے کہ پاکستان میں دو نہیں ایک پاکستان ہونا چاہیے، عمران ریاض خان کے لیے اور کسی طاقتور آدمی کے لیے، میاں شہباز شریف کے لیے، مریم صاحبہ کے لیے، یا زرداری صاحب یا کسی بھی بڑے آدمی کے لیے ایک طرح کا قانون ہونا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ عمران ریاض تو پاکستان کے مختلف علاقوں میں اس کو لے جایا جاتا رہے، اور یہ اس وقت بھی بہت ہی افسوسناک تھا، اور آج بھی، کہ جب آج سے چند سال پہلے ہماری اپنی حکومت میں، ٹھیک ہے علی محمد خان صاحب، میرے کو وقت ختم ہو گیا ہے، لیکن سب باتوں کو اگر سم اپ کریں تو سمپلی یہ ہے کہ جب بھی اس وطن عزیز میں کسی کے کپڑے اتارے جاتے ہیں تو ہم بحیثیت قوم تھوڑے سے اور ننگے ہو جاتے ہیں۔ کتنا ننگا ہونا ہے؟ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، کل ملاقات ہوتی ہے، اللہ حافظ۔ بہت اچھی کوریج کی ہے، یہ مارچ کی تو زبردست کوریج تھی، بول کی پرابلی سب سے بیسٹ تھی۔ سب سے زیادہ ریلز اور سب سے زیادہ ریٹنگ کے ساتھ بول رہا نمبر 1۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔